First of all, let me thank the organizing committee, especially Chairman Khalid Rahman Saab, Ambassador Ibrar Saab and Shafaq for the invitation. I also want to put a disclaimer that the views that I'll now express are my own and don't reflect the policy of the institution that I work for. The topic that is assigned to me is about the understanding Indian ambitions in changing domestic and regional conditions. And I'll focus on two issues. The first is about the coalition politics, and the second one is about the BJP's policies towards Muslims. So let's talk about the coalition politics first. I'll prefer to talk in Urdu because I don't see any foreigner here. So my first point is about the coalition politics. You see, पिछले 20 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी गवर्नमेंट्स संभाली हैं, चाहे वो गुजरात के अंदर एज सीएम या एज अ प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के अंदर, वो एक बड़ी स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट्स थी, जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट्स तो थी बट एट द सेम टाइम उनकी सिंपल मेजॉरिटी थी. 2014 में ही सिक्योर्ड अराउंड 283 सीट्स. In 2019 it was around 303 seats. तो काफ़ी स्टेबल पोजीशन थी, बट स्टिल दे प्रेफर टू गो अलॉन्ग विद द एलाइज और एनडीए के साथ उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा है. बट 2024 में जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये कि इट वाज अ टफेस्ट इलेक्शन अपोजिशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी. अपोजिशन के लिए टफेस्ट इलेक्शन इसलिए था क्योंकि इसके अंदर जो ईडी था और जो एक ओवरऑल स्टेट मशीनरी थी, दैट वाज अगेंस्ट द पॉलिटिकल अपोजिशन. स्पेशली आपने देखा होगा जिस तरह से अरेस्ट हुए हैं सीएम्स और इस तरह से मुख्तलिफ थ्रेटन किया गया मुख्तलिफ अपोजिशन फिगर्स को. दूसरी तरफ इंसेंटिवाइज किया गया उन लोगों को जो ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी और एनडीए. सो टफेस्ट इलेक्शन था फॉर दी अपोजिशन. गवर्नमेंट के लिए टफेस्ट कैसे था? 2019 के इलेक्शन के बाद बहुत सारे इश्यूज इमर्ज हुए. 2019 की कैंपेन के टाइम पे मोदी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एंड बीजेपी एज अ विक्टोरियस अगेंस्ट पाकिस्तान. आपको याद होंगे नारे 26 इंच की छाती, घर में घुस के मारा, 56. सो द पॉइंट इज कि एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज द प्राइमरी फैक्टर in the overall electoral campaign of BJP. इस टाइम 2019 के फ़ौरन बाद 2020 के अंदर गलवान इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर ओवरऑल बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा. देन जून 2020 के बाद जो सबसे बड़ा क्राइसिस आया था वो था कोविड-19 का. और जिस तरह से कोविड-19 को मैनेज किया गया उसके ऊपर अपोजिशन ने और ओवरऑल इंतज़ामिया ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. फिर आए फार्मर्स लॉ या फार्म लॉज, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब से स्पेसिफिकली बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म इमर्ज हुआ बीजेपी के लिए. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था एनआरसी, सीएए, ऐसे लॉज जो कि बहुत ओवरवेलमिंगली क्रिटिसाइज़ किए गए. इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट अगेन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था अग्निपथ स्कीम का जो कि इंट्रोड्यूस की गई और जिसके वजह से बिहार के अंदर, आंध्र प्रदेश और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे भी हुए और यूथ जो थी वो काफ़ी हद तक डिसग्रंटल्ड हो चुकी थी. इकॉनमी के अंदर जैसे सैयद मोहम्मद अली ने बात की अनइवननेस, ये जो हैव्स एंड हैव नॉट का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. सो ओवरऑल आप अगर देखें तो पिछले 5 साल की पॉलिसीज़ की वजह से जहाँ कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, वहीं पे बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी थे जो कि बहुत ज़्यादा उससे नालां थे.
سو ٹفسٹ الیکشن بی جے پی کے لیے بھی کافی زیادہ تھا. بٹ الٹیمیٹلی آئی وڈ اپریشیٹ دی انڈین ڈیموکریٹک سسٹم کہ جس کے اندر پبلک نے مودی کو پریفر کیا ان اے سینس دیٹ دے پریفرڈ مودی ناٹ ایز اے اسٹرانگر پرائم منسٹر بٹ دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف اے چیکس اینڈ بیلنسز آن ہم. اور سو اوور آل اس کے اوپر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں کولیشن کے. اب آ جاتے ہیں کولیشن پالیٹکس کے اوپر. پچھلے 10 سال میں جو بی جے پی ہے اس کا جو ایکسپیرینس رہا ہے کولیشن کا وہ کافی حد تک ایک ناخوشگوار ایکسپیرینس رہا ہے. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 2014 میں نتیش کمار نے جو کہ پرائمری ایلائے ہے بی جے پی کا, اس نے این ڈی اے سے علیحدگی اختیار کر لی. اور اس کی جو میجر ریزن تھی وہ تھی کہ مودی کی سلیکشن ایز اے پرائم منسٹر. آبویسلی ہی ری جوائنڈ اگین, بٹ یہ سب سے پہلے این ڈی اے میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں سے ریزائن دیا ان 2014. اگر آپ ٹی ڈی پی کو دیکھیں دے لیفٹ ان 2018. سو این ڈی اے کو انہوں نے چھوڑا 2018 میں, اور اس کی جو میجر ریزن تھی وہ یہ تھی کہ آندھرا پردیش کو بی جے پی اپنی پالیسیز کے اندر نگلیکٹ کر رہی ہے. سو بیسیکلی دے پریفرڈ کہ دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف اے اسپیشل اسٹیٹس فار دی آندھرا پردیش, جو کہ بی جے پی کی پالیسیز کے اندر نہیں تھا. اگین ہی ری جوائنڈ لیٹر آن. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ وہ پرنسپل الائز ہیں جن کے پاس میجورٹی آف سیٹس ہیں, جن کے بغیر شاید مودی کی گورنمنٹ یا بی جے پی کی گورنمنٹ سسٹین نہیں کر سکتی. سو ان کے آلریڈی اس سے پہلے بہت سارے کلیشز بی جے پی کے ساتھ ہو چکے ہیں. جو تھرڈ اس میں الائے ہے شرومانی اکالی دل, اس کے بھی بہت ایشوز رہے ہیں این ڈی اے کے اندر, اور اسپیشلی ٹورڈز بی جے پی. اسپیشلی جو یہ وہ پارٹی ہے جس کی پنجاب اور ہریانہ کے اندر پریڈومیننٹلی پریزنس موجود ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا کنٹروورشل فارم لاز, جو کسانوں کے حقوق کے اوپر جو تھا ایشو تھا. سو یہ بھی اس سے پہلے بی جے پی کو خیرآباد کہہ چکے ہیں. سو الائنس پالیٹکس کے اندر بی جے پی کا کوئی ایکسپیرینس کوئی کافی خوشگوار نہیں رہا. سو یہ آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج میرے خیال میں اس گورنمنٹ کے لیے ہوگا وہ اس الائنس کو اگلے 5 سال کے لیے یونائٹڈ رکھنا ہوگا. اب آ جاتے ہیں پرائیورٹیز ان الائز کی, بیکاز میں نے کہا کہ جیسے کہ ان کے بغیر شاید اب گورنمنٹ چلانا بی جے پی کے لیے اور پرائم منسٹر مودی کے لیے ناممکن ہوگا. سو ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں جو الائز ہیں, بیکاز ٹو سم ایکسٹینٹ جب کولیشن پالیٹکس کے اندر آپ صرف اپنی پرائیورٹیز کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی پرائیورٹیز کو بھی کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. سو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو میجر جو ان کے پرومسز ہیں بی جے پی کے, جیسے کہ یو سی سی ہے, یونیفارم سول کوڈ, اسی طرح 1 نیشن 1 الیکشن, امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیلیمیٹیشن. یہ میرے خیال میں پرائمری جو وعدے کیے گئے تھے الیکٹورل کیمپین کے دوران. اب اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی کے جو نیولی اپوائنٹڈ لا منسٹر ہیں مسٹر ارجن رام میگوال, انہوں نے ری ٹریٹ کیا ہے کہ ہم یو سی سی اور اسی طرح 1 نیشن 1 الیکشن کو سپورٹ کریں گے اور ہم کافی حد تک کمیٹڈ ہیں. جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی دونوں ان پرومسز کو ایکولی سپورٹ کرتے ہیں. سو 1 نیشن 1 الیکشن اور یو سی سی یونیفارم سول کوڈ کافی حد تک ان کے اوپر ان دونوں پارٹیز کی ہم آہنگی ہوگی. جہاں تک بات آتی ہے اگنی ویر اسکیم کی, اس کے اوپر جو جے ڈی یو ہے اس کے تحفظات ہیں. سو آپ کو انٹرنلی شاید اس کے اندر بی جے پی کی طرف سے ری وزٹ ملے اس پالیسی کے حوالے سے. پھر آ جاتے ہیں جو نیکسٹ انٹرسٹنگ ہے وہ ہے ڈیلیمیٹیشن اینڈ امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن. میرے خیال سے یہ نہیں ہو پائے گا. جیسے امبیسڈر ابرار نے بھی اس طرف اشارہ کیا, جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی دونوں
کے ریزرویشنز ہیں اور بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں ٹورڈز ڈیلیمیٹیشن. سو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا بی جے پی کے لیے کہ وہ اپنے پرومسز کو اس حد تک فالو کرے. فارن پالیسی کے اوپر یہ دونوں جماعتیں بالکل خاموش ہیں, چاہے ان کے آپ مینیفیسٹوز دیکھیں یا ان کی تقاریر دیکھیں, بیکاز یہ ریجنل پارٹیز ہیں اور ان کی جو پریفرنس ہے وہ اپنی اسٹیٹس کے اوپر فوکس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فارن پالیسی. سو فارن پالیسی کے اوپر وہ موسٹلی سپورٹ کریں گے جو بھی پالیسی بی جے پی فارمولیٹ کرتی ہے, جس کے اوپر سید محمد علی نے آلریڈی ڈسکشن کافی کر لی ہے. اب آ جاتے ہیں ٹورڈز مسلمس. آئی تھنک میرے لیے یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ کچھ ایسے فیکٹرز اس الیکشن کے اندر ایمرج ہوئے ہیں اور الیکشن کے فوراً بعد جو کافی حد تک پازیٹیو ہیں. بی جے پی کی جس طرح کی کیمپین رہی الیکٹورل کیمپین 2024 میں, یا اس سے پچھلے 5 سال جس طرح سے مائنارٹیز کے ساتھ سلوک کیا گیا, یہ دور شاید اس سے کافی حد تک مختلف ہوگا. اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں, بٹ اس کو آپ ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جو میں پریزنٹ کرتا ہوں. سو فرسٹ آف آل اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1 جو پازیٹیو انڈیکیٹر ہے وہ ہے کنسولیڈیشن آف مسلم ووٹ. مسلم ووٹ اس دفعہ بیکاز آف فیئر فیکٹر اور بیکاز آف ہیٹریڈ ٹورڈز بی جے پیز پالیسیز کافی حد تک یونائٹیڈ ہوا ہے. سو ان 2014 320 مسلم کینڈیڈیٹس ور نامینیٹڈ اوور آل, جتنی بھی آپ کی اپوزیشن اور پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی پارٹیز تھیں, انہوں نے 320 مسلم کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کیا تھا ان 2014, اور ان 320 میں سے 24 مسلم کینڈیڈیٹس ور بین ایبل ٹو میک ان ٹو دی لوک سبھا. سو 320 میں سے 24 مسلم کینڈیڈیٹس کا لوک سبھا میں آنے کا مطلب ہے 8% کی ریشو کے ساتھ ان کی جو ونیبلٹی تھی وہ موجود تھی. 10 سال بعد یہ فگر بہت ڈاؤن ہو گیا. 320 کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے گئے ان 2014. اس سال 94 مسلم کینڈیڈیٹس نے الیکشن لڑے, چاہے وہ بی جے پی یا این ڈی اے کی طرف سے ایز ویل ایز انڈیا الائنس کی طرف سے, میجورٹی انڈیا الائنس کی طرف سے آف کورس. لیکن اس دفعہ بھی 24 لوگوں نے الیکشن جیتا ہے اور لوک سبھا کے اندر موجود ہیں. سو 320 مسلم کینڈیڈیٹس میں سے 24 الیکشن جیتے ہیں 10 سال پہلے, اور اس دفعہ 94 مسلم کینڈیڈیٹس میں سے 24 مسلم کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن جیت کر لوک سبھا میں آتے ہیں. سو ونیبلٹی کا جو ریشیو ہے یا پرسنٹیج ہے وہ 27% ہو چکی ہے, 3 گنا سے زیادہ ہو چکی ہے. اور اس کا آف کورس میں نے آپ کو ریزن بتایا کہ ایک تو فیئر فیکٹر تھا ٹورڈز بی جے پی, ہیٹریڈ کا فیکٹر بھی تھا, لیکن فیئر فیکٹر زیادہ تھا بیکاز جس طرح کے نعرے تھے اب کی بار 400 پار اور امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے, تو اس فیکٹر نے کافی حد تک رول پلے کیا ہے. سو کنسولیڈیشن آف مسلم ووٹ کافی حد تک بڑھا ہے, اور ایز اے پولیٹیشین ڈیفینیٹلی دے وڈ پریفر کہ وہ اس ووٹ کو آگے چل کر کہیں نہ کہیں اپیز کریں. اس کے بعد جو آگے الیکشنز آنے والے ہیں مختلف ریاستوں کے اندر, اسپیشلی کشمیر, ہریانہ, کرناٹکا اور اس طرح کی مختلف ریاستوں کے اندر, تو مسلم ووٹ کو وہ اپیز ضرور کریں گے. نمبر 2, موہن بھگوت کی اسٹیٹمنٹ. آئی تھنک بی جے پی سے زیادہ آر ایس ایس کی جس طرح سے آئیڈیالوجی رہی ہے ٹورڈز اوور آل ہندو نیشنلزم ان اے لارجر کانٹیکسٹ, اور پھر اس کے اگینسٹ اب جس طرح سے بی جے پی نے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا اور جس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی پچھلے 5-10 سالوں کے اندر, اس کا جو شاید سب سے بڑا ریئیکشن تھا وہ آر ایس ایس کی طرف ریئیکشن تھا مسلمس کا. سو اس ریئیکشن کو کم کرنے کے لیے موہن بھگوت نے ریسنٹلی اپنی ایک اسپیچ کی ہے اور اس کے اندر اس نے مسلمس کو اپنا بردر ڈکلیئر کیا.
آف کورس باقی مائنارٹیز کو بھی, بٹ ابھی صرف میں کیونکہ مسلمس کی بات کر رہا ہوں. سو کہیں نہ کہیں اب ریئلائزیشن ہے ود ان آر ایس ایس ایز ویل ایز ود ان بی جے پی کہ اگر آپ نے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں تو ان کو آپ بڑے سٹل طریقے سے حاصل کریں ایز کمپیئر ٹو جس طرح سے کھل کر اور ایگریسولی پچھلے 5 سال کے اندر بی جے پی نے کیا. سو موہن بھگوت کی اسپیچ بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال میں وہ ایک میسیج ہے فار دا بی جے پی ایز ویل. سو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس بی جے پی کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن ضرور ہوگی کہ انہیں دلتس اور مسلمس کو اپیز کرنا ہے. سو میری رائے میں کہیں نہ کہیں جو ایگریشن یا ایگریسو پالیسیز تھیں 2019 سے 2024 کے دوران وہ شاید اب کافی حد تک ڈفرینٹ طریقے سے ان کے اوپر کام کیا جائے. اس کے علاوہ ہمیں اب آگے چل کر دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کس طرف جاتی ہے اور وہ ڈیفائن کرے گی فیوچر. جے پی نڈا نیکسٹ منتھ ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کو آلریڈی یونین منسٹر بنا دیا گیا اور اس کی جگہ نئے پریزیڈنٹ آئیں گے بی جے پی میں. سو نئی قیادت کیسے اس کو دیکھتی ہے اوور آل ڈومیسٹک ایشوز کو اور ریجنل ایشوز کو, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگا. موہن بھگوت جنہوں نے آئی تھنک پچھلے 20 سال میں جس طرح سے مودی کے رائز کو سپورٹ کیا, وہ نیکسٹ ایئر جب آر ایس ایس 100 سال کی اپنی فاؤنڈیشن کو سیلیبریٹ کر رہی ہوگی تو وہ 75 ایئرس کے ہو چکے ہوں گے. اور ایک جو اوور آل ان ریٹن ایک نارم ہے ود ان آر ایس ایس کہ آپ 75 ایئرس کے اوپر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو موسٹ لائکلی موہن بھگوت بھی ریٹائر ہوں. سو یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ ایک طرف بی جے پی کے اندر نئی قیادت ایمرج ہوگی اور دوسری طرف آر ایس ایس کے اندر نئی قیادت ایمرج ہوگی. سو آر ایس ایس اور بی جے پی کا آپس میں ریلیشن شپ اور اس کا پھر امپیکٹ آن ڈومیسٹک پالیٹکس یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا اور میرے خیال میں انڈین آبزرورز کو اس کے اوپر بھی پھر فوکس کرنا ہوگا. میرے یہی ریمارکس تھے. ونس اگین تھینک یو سو مچ.